मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। क्या कोई शख्स तौहीद पर था और दुनिया से चला गया, कुछ गुनाहों से तौबा नहीं की, तो क्या बरोज़े क़यामत जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा? जी हाँ, अगर किसी की तौहीद पर मौत वाक़ हुई है तो गुनाहों की सज़ा खाने के बाद बिल आखिर वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अपने मानने वाले और ना मानने वालों को बराबर नहीं रखेंगे। हदीस में आता है कि जब मुसलमान जो गुनाहगार थे वो जहन्नम में होंगे, अजाब में होंगे, तो एक वक्त आएगा काफिर इनको ताना देगा कि यार तुम तो मुस्लिम थे, तुम तो खुदा पर और पैगंबरों पर ईमान लाते थे, तो अंजाम तो हम दोनों का सेम ही है। तो उस वक्त अल्लाह को गज़ब गैरत आएगी कि जो मुझे मानते थे मैं उनको उन लोगों के साथ क्यों छोड़ूं जो मुझे नहीं मानते थे। हदीस में आता है अल्लाह निकालेगा तौहीद परस्तों को कि जितने भी गुनाहगार थे लेकिन चूंकि मानते थे, इसलिए मेरे भाई गुनाह अगर बोल तो गुनाह होने ना दो, होता है तो अकड़ो नहीं, उस पर अच्छाई का लेबल ना लगाओ, मानो अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं गलती पर। आज बड़ा मसला पता है क्या है, जब आप किसी को बताएं गलत है तो वो अकड़ दिखाने लगता है। एक साहब से मैंने कहा भाई इस पे अज़ाब कब्र होता है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। कहता है अबे जब कब्र में जाएंगे तो देखा जाएगा। ये तो आप अज़ाब कब्र की तौहीन कर रहे हो ना। मैंने कहा जब कब्र में जाओगे तो सिर्फ देखा ही जाएगा, उस वक्त तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी। तो मजाक ना उड़ाओ मेरे भाई। अगर अल्लाह ना करे गुनाह हो रहा है, मानो अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं इस पे फ़ख्र नहीं करता। कोई औरत अगर पर्दा नहीं करती है, ये ना कहे कि हमने बड़ी देख ली हैं पर्दे वालियाँ कैसी होती हैं, और कोई पर्दा वर्दा ये पुराने लोगों की पुरानी बातें। ना ना ना, बोले भाई मैं पर्दा नहीं कर रही, मैं गलत कर रही। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे तौफीक दे। आपकी दाढ़ी नहीं है, आप ये नहीं कहा हमने बड़े दाढ़ी वाले भी देख लिए, सब चोर होते हैं, इस तरह लोग बातें कर रहे होते हैं ना। अब दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं भाई, आप बोलो यार मैं गलत हूँ, दाढ़ी नबी का हुक्म है, मैं नहीं रख रहा, दुआ मांगो अल्लाह मुझे भी तौफीक। तो बुराई पे इतराओ नहीं, कभी भी इतराओ नहीं बुराई पे। तो आज मसला ये होने लगा है कि उस पर फ़ख्र करने लगे हैं। ये फ़ख्र, ये कुफ्र है, फ़ख्र करना, इस पर अल्लाह नहीं बख्शेगा। अल्लाह कहेगा तुझे तो अपने जुर्म पे निदामत ही नहीं थी। जिसको निदामत है उसके बख्शे जाने का इम्कान है। इसका भी इम्कान है, अल्लाह बग़ैर सज़ा के ही माफ़ करते, इम्कान है। कायदा तो ये है कि नहीं करेगा माफ़, लेकिन इम्कान है कि अल्लाह वैसी गरीबी में भी तो कुछ काम हो रहे होते हैं ना। गरीबियाँ हर जगह चलती हैं, सिर्फ कराची के होटलों में नहीं है। अल्लाह के यहाँ भी गरीबियाँ चलेंगी। 4 आदमी जा रहे हैं, अल्लाह कहेंगे ख़ानदान का एक फ़र्द गरीबी में ले जा। ठीक है, ये 4 तो अपने अमाल से जा रहे हैं, गरीबियाँ वहाँ भी चलेंगी, लेकिन आप अपने आप को उस गरीबी में ना लेकर आओ, तौबा करो। क्योंकि अगर गरीबी नहीं हुई फिर क्या होगा? फिर तो बड़े वहाँ का जहन्नम का अजाब है भाई, कोई छोटा अजाब थोड़ी है। वो अल्लाह बचा के रखे हम सबको। तो इसलिए गुनाहों से बचो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, माफ़िया मांगो, बार बार हो रहा है, बार बार तौबा करो। अच्छा, एक तो ये बड़ा जुर्म है कि आप मजाक उड़ाना शुरू करते हैं दीन का और कहें यार ये कुछ सब मौलवियों की बातें और पर्दा वर्दा और बदनजरी, सब फजूल बातें, ये ख़तरनाक। दूसरा एक ख़तरनाक और भी होता है कि जब आप किसी गुनाह के आदी हो जाते हैं ना, तो आप हथियार डाल देते हैं कि यार बस मैं इसी गुनाह में अब ज़िंदगी गुजारूंगा, यार मुझसे नहीं छूटता। ये बड़ा डेंजरस है। ना 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 ना, आप एक गुनाह हो गया तौबा करो, हो गया तौबा करो, हो गया तौबा करो, हो गया तौबा करो, हो गया तौबा करो। आप बोलो मैं लड़ता रहूंगा सारी जिंदगी। ये ना कहो कि अब मुझे बदनजरी की चूंकि आदत पड़ चुकी है, यार अब छोड़ो यार, बस कंप्रोमाइज ना करो। ना 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 ना, समझ रहे हो? बाज़ लोगों को इंटरनेट पे फोहश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है, तौबा करते हैं, फिर फिल्म देख ली, फिर तौबा की, तौबा करके कहते हैं यार हमसे नहीं छूटती, अब जी भर के देखते रहो बस। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तौबा करते रहो, करते रहो, करते रहो। बोलो छोड़ने की कोशिश में मौत तक लगा रहूंगा। फिर कोशिश करो, अपने आप को सजा दो, रोजे के जरिए, नफिल नमाज के जरिए पेनल्टियां लगाओ अपने ऊपर, उलमा से ताल्लुक़ कायम करो, तबलीग में वक्त लगाओ। फिर हो जाता है। फिर एक साहब ने कहा मैं फौज फिल्में देखने का आदी था, मैं हज करके आया, मैंने तौबा की, फिर मुझसे जुर्म हो गया।
وہ اتنا مایوس کہ یار جب حج سے نہیں چھوٹ رہا تو اب کیسے چھوٹے گا. میں نے کہا بھائی پھر حج کر, ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں حج کے تبلیغ میں نکل جا, توبہ کر. کیوں آپ لڑتے رہو شیطان کے خلاف؟ اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ, کیونکہ ہم جہنم پہ کمپرومائز بولو نہیں کر. ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ کہ اللہ ٹھیک ہے اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب تو مجھے اللہ تو گناہ پہ جہنم کی وعید ہے بھائی. آگ پہ کون تیار ہو جاتا ہے کہ دیکھو کوئی شخص آپ کو ایک گڑھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے, دھکیل کے لے کے جا رہا ہے, آپ نے پورا زور لگا دیا لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو گھسیٹ رہا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے پنجہ نہیں چھڑا سکتا, تو کیا آپ اب آرام سے جانا شروع ہو جاؤ گے کہ بھائی چھوڑو مجھے, اب میں تو بھاگ تو سکتا ہی نہیں ہوں, چھوڑو مجھے پتا ہے کچھ نہیں, چلو میں خود اب آرام سے جا رہا ہوں, اس ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرو گے؟ آخری دم تک آپ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرو گے جبکہ آپ کو یقین بھی ہوگا کہ نہیں چھڑا سکتا میں. تو جہنم کی آگ بھی ایسا ہی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری. تو شیطان بار بار گناہ کروا رہا ہے, آپ کو یقین ہو گیا بالفرض, وہ تو یقین ہونا نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا, مایوس نہیں ہو انسان. بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے گناہ چھوٹے ہیں, آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا, پھر بھی آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی. مرتے دم تک بھی جو ہے نا آپ آخری کوشش کرو, یار میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں. حتیٰ کہ جس دن موت ہوئی نا اس دن بھی فلم دیکھ کے مرے آپ, اللہ نہ کرے, لیکن آپ کو احساس ہو گیا اب دوبارہ کوشش کروں گا میں, اب پھر جا رہا ہوں سہ روزے میں تبلیغ میں, یار اب تاکہ یہ عادت چھوٹ گئی تھی دوبارہ نہ آئے. یہ آپ کے یہ بھی چیز آپ کے میزان میں ایڈ ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ فلمیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں, گناہ بھی, ان سے بھی آپ خوش نہ ہو جائیں کہ بہت اچھا ہو گیا, مفتی صاحب نے کہا آخری دن بھی فلم دیکھ کے مرا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ گناہ ایڈ ہو رہا ہے تو چھوڑنے کی کوشش بھی ترازو میں نیکیوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو اللہ کہے گا کوشش کر رہا تھا, تو امید ہے شاید اللہ بخش دے اس کے پہ, یار کوشش میں لگا ہوا. ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے, اگر ہتھیار ڈال دیا بھائی مجھ سے نہیں چھوٹتا, اس کا مطلب آپ اللہ کی نظر میں بے حیا اور بے غیرت لوگوں میں شامل ہو گئے. بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو کہ میں بے غیرت ہوں, فخر کرتا ہوں. غیرت آنے جانے والی چیز ہے, جس کی بے عزتی ہو تو کیا کہے عزت آنے والی چیز ہے. ایک گالی دوبارہ دے دیں آپ مجھے, لیکن عزت دار آدمی ایک گالی سنے گا تو غصہ آئے گا اس کو, بھائی کیا کر رہا ہے یار, کوشش کرے گا کہ یہ گالی دوبارہ نہ دے. تو یہ لڑتے رہو. تبھی اس کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے کہا ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو. یہ ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری خواہشات, یہ بھی پہلوان ہے, یہ ہمیں بار بار پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیتے ہیں. اکثر ہمارا نفس ہم پہ غالب آتا ہے. ہم یعنی یہ رنگ میں نا ہماری لڑائی ہو رہی ہے کس سے؟ اپنے نفس سے, اپنی چاہتوں سے ہمارا پھڈا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نفس ہم سے گناہ نہ کروائے. جو مسلمان ہے وہ تو یہ چاہے گا. نفس کیا چاہتا ہے, خواہشات کیا چاہتی ہیں؟ گناہ ہو جائے. اکثر ہماری خواہشات ہمیں پٹخ دیتی ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں. تو اس پہ حضرت مجذوب نے کہا نہ چت کرنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا, بالکل اس کو پٹخ دینا, کہ نفس کے پہلوان سے اگر تو اکھاڑے میں اس کو زمین پہ پٹخ کے شکست نہیں دے سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. کم بات ایسے بھی نہ ہو جائے کہ آپ کا نفس بولے کہ یہ کر, اچھا میں یہ کر رہا ہوں, یہ والی فلم دیکھ لے, اچھا میں دیکھ رہا ہوں, گٹکا کھا لے, کھا لیا جا کے, ڈبو کھیل لے, کھیل لیا جا کے, نماز چھوڑ دے, چھوڑ دی, چوری کر لے, کر لی, ابا کے سامنے چیخ دیا. آج کل تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے نا, جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو حضرت مجذوب نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کبھی اس نے گرایا تو ایک آدھ دفعہ تو بھی تو کک تو مارنا اس کو. باکسنگ میں 20 مکے اس نے تیری ناک پہ لگایا تو ایک مکہ تو اس کے گھٹنے پہ ہی لگا دے اگر وہ ناک پہ نہیں لگانے دے رہا. ابے رنگ میں آپ کو لا کے پہلوان کے سامنے کھڑا کر دیا, آپ اتنے سے وہ بہت بڑا ہے, تو تھوڑا سا تو ہاتھ پاؤں مارو گے نا. ایسے تو نہیں جیسے ہی وہ آیا چارلی چپلن کی طرح آپ بھاگ گئے. وہ چارلی چپلن کا شارٹ کلپ کسی نے بھیجا ہے پرانا, دیکھا ہے نا, وہ اس کو کسی باکسنگ کے اس میں لا کے نا وہ کھڑا کر دیا, آگے بہت بڑا باکسر ہے, اس نے دیکھا تو بہت بڑا باکسر ہے, تو یہ امپائر کے پیچھے چھپ گیا. اب باکسر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کو مکہ ماروں, تو 2-4 مکے اس نے امپائر کو ہی مار دیے. ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ مسلسل کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ اسی کے پیچھے جا رہا ہے. وہ پرانے زمانے کے نا کچھ چیزیں آج کل لوگ یوٹیوب پہ فیس بک وغیرہ پہ شیئر کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ. تو آپ نے لڑائی کرنی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو ایسے پھڈے کا فائدہ کیا جس کا کوئی رزلٹ ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ نفس ہی ہم پہ غالب آئے گا، ہم تو غالب آ ہی نہیں سکتے، تو کیا فائدہ لڑنے کا؟ جیسے کوئی آگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہو، گڑھے کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے 6 مضبوط آدمی مجھے اس میں پھینکنے جا رہے ہیں، میں بھاگ سکتا ہی نہیں ہوں، تو کیا فائدہ؟ اب آرام سے چلے جاؤ. تو میں نے کہا کہ وہاں یہ منطق کوئی بھی نہیں چلاتا. لیکن شیطان یہ یہاں پٹی پڑھا سکتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا تو پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، تو فائدہ کیا توبہ کرنے کا، گناہ سے بچنے کا، سہ روزہ چلے 4 مہینے لگانے کا، علماء کے بیانات میں بیٹھنے کا، اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمیں پتہ ہے یار وہ حج کر کے آگے سالے کو کچھ نہیں ہوا. تو فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہو وہ بولو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اور یہ آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ ایک فائدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. بڑے بڑے لوگ جو ولی اللہ بنے وہ پیدائشی تھوڑی تھے. بڑے بڑے ڈاکو، چور، زانی، شرابی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں جن سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے. تو اللہ بھی غیب سے مدد کرے گا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ بھی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی گناہ ہو رہا ہے، ہتھیار نہ ڈالو، ہتھیار نہ ڈالو، لڑتے رہو، لڑتے لڑتے مر جاؤ، ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا؟ مر جاؤ لڑتے لڑتے. اللہ کہے گا بھائی فائٹ کی ہے اس بندے نے، فائٹ کی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا پھر بھی بخشش یقینی ہے، کیونکہ گناہ تو کیے ہیں نا، لیکن شاید اللہ بخش دے. اور کمال کی بات یہ کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، نقد ایک فائدہ پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے آگے نہیں جاتا. پھر وہ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک آدمی مزے سے چپل چراتا ہے اور چپلوں کو مارکیٹ میں بیچ کے آ کے دودھ پتی کا انتظام ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کو چائے پینے کی عادت ہے. اس کے ابا اس کو گٹکے اور چائے کے پیسے نہیں دیتے، اس کے لیے اس نے مزے سے چپل چرانا سیکھ لی. اب کیا ہوا کہ جی اس نے توبہ کی، مفتی صاحب کا بیان سنا، بزرگوں کا بیان سنا، توبہ کر کے پھر چائے کا دل چاہ رہا ہے، گٹکے کا دل چاہ رہا ہے، ابا پیسے نہیں دے رہے، پھر کسی کی نئی چپل مسجد میں نظر آئی اس کو، ٹھیک ہے نا، توبہ کر کے گیا تھا، وہ بیچ کے پھر چائے پی، گٹکے، یہی چپل بیچ کے یہی کرے گا. اور کیا کرے گا؟ ڈیفینس میں گھر تھوڑی بنائے گا. بار بار توبہ بھی کر رہا ہے، چپلیں بھی چوری کر رہا ہے. اس توبہ کا کیش فائدہ کیا ہوگا؟ چپل سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اگر اس نے توبہ چھوڑ دی نا، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہے گا یار چپل چوری کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہے جو کسی کی بائک چوری کرنے میں. بائکوں پہ آؤ یار. پھر بائکوں سے کیا کہے گا؟ گاڑیوں پہ آؤ. پھر کہے گا چوری ووری کیا ہوتی ہے؟ چوری میں اتنی ٹینشن ہے، اتنی ٹینشن ہے، پکڑے جاتے ہیں تو پٹتے ہیں. ایک بندوق خریدو اور گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینو. پھر اس کو ایک گینگ ملے گا، یار ان کو جوائن کر لو، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں. پھر وہ رابطہ کرے گا ہمارے سیاسی لیڈروں سے کہ حضرت ملک کھانے کا طریقہ آپ بتائیں کائنڈلی. یہ بہت ہو گیا، چپلیں، گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، اسٹیل مل، یہ بہت ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کنٹری کو کیسے کھایا جاتا ہے؟ اس طرح سے بتائیں کہ کھائیں اور بدنام بھی نہ ہو، تون بھی نہ نکلے. تو وہ یہاں تک آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ چپل سے ہی توبہ کرتا رہتا نا تو معاملہ کہاں تک رہتا؟ چپل کا رہتا. تو یاد رکھو جو فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، بہت گندی غلیظ حرکت ہے یہ. اگر توبہ نہیں کی نا تو معاملہ یہاں رکے گا نہیں، آگے زنا تک معاملہ پہنچے گا. پھر زنا تک نہیں رکتا، پھر آگے اور معاملہ جاتا ہے. لڑکوں سے بدفعلیوں کے شوق پیدا ہوتے ہیں، گندا غلیظ ہو کے مرتا ہے پھر وہ. اور یہ شوق بڑھاپے میں ختم نہیں ہوتے، یہ دماغ سے نکالتے نا کہ جب بڈھا ہو جاؤں گا طاقت ختم ہو جائے گی تو گناہ کی طاقت پھر توبہ کر لیں گے. نا 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 نا. بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہوتی ہے، شوق ڈبل ہو جاتا ہے جو زانی ہوتا ہے پہلے سے. ہاں جس نے جوانی میں توبہ کر لی اس میں نہیں پیدا ہوتا شوق، لیکن اگر جوانی میں زنا کا اور یہ فحش چیزوں کا شوق ہے تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوگا، طاقت ختم ہو جائے گی، شوق ڈبل ہو جائے گا، کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں رہے گا. شوق ایسا اتنا بڑا ٹھرکی بنے گا نا کہ بس وہ ہر وقت یہی کام کرتا رہے گا، اس کو سکون اسی میں ملے گا، اللہ کا نام لینے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. سمجھتے ہو؟
اور جوانی میں ان گناہوں سے لڑنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا یہ شوق خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا, چھوٹ جائے گا, پھر اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے کمپرومائز نہ کرو.